सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सूद के मुतालिक, ब्याज के मुतालिक अल्लाह फरमाता है कि जो सूद खाते हैं मैं उनके साथ ऐलाने जंग करता हूं। अल्लाह जिससे ऐलाने जंग करे, मेरे भाई अपनी हैसियत मोहल्ले के कारपोरेटर से जीतने की भी हमारी औकात नहीं है। कोई मोहल्ले का एक आध छोकरा गुंडागर्दी करे ना तो हम उससे भी डरते हैं, है ना। उसकी थोड़ी बहुत ताकत से भी डरते हैं जो एक आध साल जिम करके अपने बाजुओं को मजबूत कर ले। आप गौर करें अल्लाह की ताकत क्या है। अल्लाह की ताकत जो लंगड़े मच्छर से नमरूद को हलाक करे, जो फिरौन को गर्क करे। अल्लाह सूद खाने और सूद का धंधा करने वालों के साथ ऐलान जंग कर रहा है, ऐलान जंग। और आजकल तो कुछ जालिमों ने बचत गट के नाम पर मुल्क हिंदुस्तान के अंदर एक सूदी निजाम कायम किया। आपके कर्नाटक में क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में ये लानत बढ़ रही है। और ये बचत गट, इसमें सिर्फ वो औरतों को कर्जा देते हैं, औरतों से मीटिंग करते हैं, औरतें ही हिस्सा ले सकती है। अच्छा, हमारे यहाँ बचत गट कहते हैं, आपके यहाँ संघ कहते हैं। हाँ, वो संघ नहीं है, वो भंग है। हंसने की बात नहीं। मुसलमानों, तुम्हारी गैरत कहां गई? गैरत कहां मर गई तुम्हारी गैरत? जो मजहब बहन बेटी को मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाने से मना करे, तुम उस मजहब की मानने वाली औरतों को संघ के नाम पर उन मुशरिकों के दरमियान भीख मांगने के लिए सूद के नाम पे जाने की इजाजत देते हो। जो मजहब इस्लाम औरत को अकेले हज पे जाने की इजाजत न दे, उस मजहब के मानने वाली औरतें अपने महरम के बगैर मुशरिकों के दरमियान सूद के लिए बैठ रही है। और वो सूद के नाम पर बाज़ाब्ता जिना की चेन बन रही है। उसके शवाहिद और उसके सबूत मिल चुके हैं। लोग बेचैन हैं, कहां हो? सब कुछ पैसा ही है, सब कुछ दौलत ही है, सब कुछ माल ही है। कुरान कहता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, हलाक कर दिया तुमको माल की मोहब्बत ने, यहां तक के तुम कब्र के गड़े में पहुंच गए। अरे अगर पैसे नहीं है, मेहनत करो, अपनी औरतों को भेज रहे हो मुशरिकीन के पास, मुनकिरीन के पास, दुश्मनाने दीन के पास, और वो सूद पे पैसे दे रहे और सिर्फ औरतों की मीटिंग करते हैं। उसमें मर्दों की शिरकत नहीं होती। मर्द इसलिए मजबूर हैं क्योंकि वो तो जुआ खेल रहा है दिन भर, इसलिए बीवी को भेज दिया बेगैरत बेशरम ने। भाई दिन भर मोबाइल में लगा हुआ, इसलिए बहन को भेज दिया। कमा नहीं रहा है, शराब पी रहा है, मस्तियां कर रहा है, ऐश कर रहा है, और घर की औरतों को अजनबियों के पास। हमारा मजहब तो अकेली औरत को मौलाना और पीर के साथ भी बैठने की इजाजत नहीं देता। ये मौलाना पीर और तो छोटी चीज है। मेरे नबी ने फरमाया अगर दाऊद जैसा मर्द हो और मरियम जैसी औरत हो और दोनों अकेले बैठे तो मैं उनको भी इजाजत नहीं देता। इस रिवायत को इब्नुल जौजी ने अपनी किताब में लिखा। हालांकि ना दाऊद अलैहिस्सलाम ना मरियम के साथ बैठेंगे और ना ऐसा कोई होगा, लेकिन ये समझाने के लिए बात कही जाती है। दाऊद जैसा मर्द हो और मरियम जैसी औरत, जिस खातून को की तहारत कुरान बयान कर रहा वो मरियम सलामुल्लाह अलैहा, और दाऊद मासूम है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है, मासूम है। अल्लाह के नबी फरमाने अगर बफर्ज मुहाल वो दोनों आपस में बैठना चाहे, मैं बैठने की इजाजत नहीं देता। और हमने अपने घर की बेटियों को मुशरिकीन के पास, वो भी सूद के लिए, हराम के लिए, बचत गट और संघ के नाम पर नहीं। अपनी गैरत को जिंदा करो, मेहनत करो, काविशें करो, हराम पर नहीं। और सूद क्या है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसने सूद का एक लुक्मा खाया गोया उसने अपनी मां के साथ 36 मर्तबा जिना किया। कहां है गैरत? तौबा करो, तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं। वरना याद रखना अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं मेराज की शब मैंने बिजली की कड़क सुनी,
اور جب بجلی کی کڑک سنی تو میں نے سر اٹھا کر کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پیٹ کمروں کی طرح ہے، کمرے روم کی طرح، کمروں کی طرح، گھروں کی طرح، اور اس میں بچھو ہیں، بچھو، اور جہنم کی آگ بھری ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سود خور لوگ، سود کھانے والا، یعنی سود لینے والا، جتنا بڑا مجرم لینے والا اتنا ہی بڑا دینے والا، اس پہ گواہ رہنے والے پہ حضور نے لعنت فرمائی، سود لکھنے والے پہ بھی حضور نے لعنت فرمائی، گواہ بننے والے پہ بھی لعنت، لینے والے پہ بھی لعنت، دینے والے پہ بھی لعنت، لکھنے والے پہ بھی لعنت۔ اللہ اکبر! آپ غور تو فرمائے مسلمانوں، کتنی لعنتیں مول لوگے اور پھر سوچتے سکون ملے؟ جس پر اللہ اور فرشتوں کی لعنت پڑے، جس پر نبیوں کی لعنت پڑے، اس کے دل کو سکون اور قرار کیسے ملے گا؟ روٹی کپڑا مکان تو میرے بھائی روٹی تو کتے کو بھی مل جاتی ہے، اللہ رزاق کے مطلق ہے، حرام ہی بچا اب۔ اللہ اللہ! آئیے آج کے اس سنی اجتماع سے جو سیدی لاڈلے مشائخ رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں، ان کے جوار کرم میں، ان کے دیار میں منعقد کیا گیا ہے، یہاں سے اٹھنے سے پہلے عہد کرو بھوکے رہیں گے لیکن حرام لقمہ کبھی منہ میں ڈالیں گے نہیں، اپنے بچوں کے منہ میں حرام لقمہ کبھی جانے نہیں دیں گے۔ ماؤں اور بہنوں سے بھی کہتا ہوں اپنے شوہر کو یہ مت کہو کہ کچھ بھی کرو اور ہمارا شوق پورا کرو، بلکہ اپنے شوہر کو یہ کہو جیسے کہ پہلے کی خواتین کہتی تھی کہ خالی ہاتھ آ جانا مگر حرام گھر میں لے کر مت آنا، ہم بھوکے تو رہ سکتے ہیں لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ آپ جانتے ہیں میرے بھائیوں، جو بچے نیک بنتے ہیں اللہ اللہ کس وجہ سے بنتے ہیں؟ اس میں حلال کو بہت دخل ہے، اور بچے جو باغی بنتے ہیں وہ کس وجہ سے بنتے ہیں؟ اس میں حرام کو بہت دخل ہے۔ اپنے بچوں کو حرام لقمے سے بچاؤ۔ جب سیدی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اپنی ماں کے شکم میں آئے تو ان کے والد نے اللہ اکبر ذمہ داری سونپی تھی گھر والوں کو کہ میری بیوی کے پیٹ میں کوئی مشکوک ڈاؤٹ فل لقمہ جانے نہ دینا۔ لوگوں نے پوچھا تھا وجہ، کہ میرا بچہ پرورش پا رہا ہے، اگر بیوی کے منہ میں چلا گیا تو اس کا اثر بچے پر پڑے گا، اور جب بچے پر حرام کا اثر پڑے گا تو میرا بچہ اللہ والا نہیں ہو سکتا، میرا بچہ نیک اور پرہیزگار نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں اندازہ تو کرے، اس لیے حلال کو لازم پکڑو۔ آج سے پہلے جو ہوا سو ہوا، اس کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، رو، سچی توبہ کرو۔ یاد رکھیے بہت سارے ایسے بندے ہیں جن کی زندگیاں مبتلا تھی ان سارے کاموں میں، لیکن انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے ان کو معاف کیا۔ بس اپنی گفتگو کو مکمل کرتے ہوئے اختتام پر ایک بات کہتا ہوں، مجھے یاد آ رہی وہ شخصیت جس نے پوری زندگی سود کا دھندا کرتے ہوئے گزارا تھا۔ اللہ اللہ! اس جوان کو صوفیہ نے اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے۔ اللہ اکبر! اپنے ذوق کے مطابق اپنے الفاظ کے جامع میں بطور خلاصہ علامہ ارشد القادری کی تحریروں کا سہارا لیتے ہوئے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حبیب نام کا ایک جوان ہے، سود کا دھندا کرتا ہے، سود کا دھندا، اور سود خوروں کے بارے میں ابن حجر نے اپنی کتاب میں لکھا کہ سود خوروں کی قبروں پر شب قدر میں بھی عذاب ہوتا ہے۔ سود کا دھندا کرنے والوں، اللہ کرے تمہارے کانوں تک فقیر قادری کی آواز پہنچے۔ شب قدر میں بھی ان کی قبروں پہ عذاب ہوتا ہے جنہوں نے سود کے دھندے کیے۔ ابن حجر لکھ رہے ہیں، اٹھا کر دیکھو، الزواجر اٹھا کر کے دیکھو، یعنی رمضان شریف کی سب سے افضل ترین رات جسے لیلۃ القدر کہتے، قرآن اسے خیر من الف شہر کہتا ہے، 1000 مہینوں سے بہتر رات کہتا ہے، جس میں بے شمار بندوں کی مغفرت ہوتی ہے، بے شمار بندوں کو بخشا جاتا ہے۔ اس رات میں بھی سود خوروں پر عذاب دیکھا گیا۔ ابن حجر لکھ رہے ہیں، اگر آپ کو یقین نہیں آتا زواجر جا کر کے اٹھا کر کے پڑھو۔ حضرت ابن حجر نے لکھا کہ میں نے خود عذاب ہوتے ہوئے دیکھا
میں نے عذاب ہوتے ہوئے خود دیکھا، لیکن توبہ ہر چیز کا حل ہے، توبہ ہر چیز کا حل ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو ہمارے صوفیہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں حبیب نام کا ایک سود خور تھا اور سود کا دھندا اس کا چلتا تھا۔ ایسا ہوا کہ جب اللہ کسی کو راہ دکھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے رستے بنا دیتا ہے، بہانے بنا دیتا ہے۔ ایک دن صبح کو حبیب اپنے گھر سے نکلے اور نکلنے کے بعد جیسے ہی وصولی کرنے جا رہے تھے سود کی، تو ننھے چھوٹے چھوٹے بچے محلے میں کھیل رہے تھے۔ کھیلتے ہوئے بچوں نے حبیب کو آتے دیکھا تو کسی نے کہا ہٹو ہٹو، حبیب سود خور آ رہا ہے، ہٹو ہٹو، حبیب سود خور آ رہا ہے۔ اس کے پیروں کا غبار اگر ہمیں لگ جائے گا تو اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اس لیے ہٹو۔ اس دور کے بچوں میں بھی کتنی تربیت کا ماحول تھا کہ وہ سود خور کے پیروں کے غبار سے بھی بچنا چاہتے تھے۔ کیسے ماں باپ نے تربیت کی تھی۔ حبیب کے دل پر ننھے سے بچوں کی ننھی بات چوٹ کر گئی، لیکن جب دل سخت زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر بہت جلدی سے باتوں کا اثر نہیں ہوتا۔ اللہ اللہ، دل نے بات پہ چوٹ کیا۔ حبیب نے اپنا سفر آگے جاری رکھا، جہاں پر سے سود کا بتا، سود کا ہفتہ وصول کرنا تھا۔ دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ باہر سے جواب گیا حبیب۔ حبیب کا نام سن کر لرزہ طاری ہو گیا۔ نسوانی آواز آئی اور کہا کہ حبیب، ہمارے گھر میں 3 دن کا فاقہ تھا اور میرے شوہر جو ہے وہ تمہارے ہی لیے انتظام کرنے کے لیے گئے ہیں، وہ انتظام کر دیں گے حبیب، تم چلے جاؤ یہاں سے۔ حبیب نے کہا یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے سود خوروں کا دل بھی سخت ہوتا ہے، سود خور لوگ بے مروت ہو جاتے ہیں، ان میں مروت باقی نہیں رہتی۔ اللہ اکبر۔ حبیب نے جواب دیا تمہیں پتا نہیں جب بھی میں کہیں جاتا ہوں تو لیے بغیر ٹلتا نہیں ہوں، اس لیے میں ٹل نہیں سکتا، میں ہٹ نہیں سکتا، دو ورنہ اتنا چلاؤں گا کہ آس پڑوس سب کو پتا چل جائے گا کہ شرافت کی چادر اوڑے ہوئے لوگ بھی مجھ سے سود لے کر کے، سود کے نام پر پیسے لے کر کے جاتے ہیں، سود کے حوالے سے پیسے لے کر کے جاتے ہیں۔ اس خاتون نے کہا اللہ کا واسطہ ایک کام کرو، انتظام ہو جائے گا تو دے دیں گے، ابھی سرے دست ایک کام کرو، ہمارے گھر میں 3 دن کا فاقہ تھا، قرض کے طور پر بکری کا سر اور بکری کے پائے مانگ کر کے لائے تھے، قرض کے طور پہ مانگے گئے تھے، ابھی پکے نہیں ہے، ایک کام کرو یہ بھی اٹھا لے جاؤ سود کے اندر اور ہم جب آئیں گے پیسے تو دے دیں گے۔ حبیب نے کہا لاؤ دے دو۔ بکری کا سر اور پیر لے کر حبیب گھر کو چلے، گھر پہ آئے، بیوی سے کہا پکاؤ، مست کھائیں گے۔ ہانڈی پہ جب پائے پکنے لگے اور بکری کا سر پکنے لگا، خوشبو اٹھی، کوئی مرد درویش آیا، دستک دی، دروازہ کھلا۔ حبیب نے دروازہ کھولا، دروازہ کھول کر کے فقیر نے کہا کیا خوشبو تیرے کھانے کی آ رہی ہے، مجھے بھی دے دے۔ حبیب نے اس کو پلٹ کر کہا اگر میں یہ سر اور پائیں تجھے دے دوں گا تو تم مالدار نہیں ہوگا مگر میں غریب ضرور ہو جاؤں گا، نکل جا یہاں سے، میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ہر فقیر مانگنے نہیں آتا، کچھ فقیر بھکاری ہوتے ہیں لیکن کچھ فقیر دینے آتے ہیں، وہ بھکاری نہیں ہوتے، ان کی فا میں فقر ہوتا ہے، ان کی قاف میں قناعت ہوتی ہے، ان کی یا میں یاد الہی ہوتی ہے، ان کی راہ میں رب سے رشتہ استوار رہتا ہے۔ وہ ایسے فقیر ہوتے ہیں یعنی وہ محمد الرسول اللہ کے فقیر ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آنے والے نے دل پہ چوٹ دی، صرف دروازے پہ دستک نہیں، دل پہ چوٹ دی۔ حبیب وہ دن نہیں آیا کہ تو توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ جائے، موت قریب ہے، موت کی تلوار سر پہ لٹک رہی ہے، کب تک جرم کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، کب تک خدا سے بغاوت کرے گا، پلٹتا کیوں نہیں؟ وہ تو چلا گیا۔ بچوں کا کہنا، فقیر کا کہنا، دسترخوان بچھنے کا وقت آیا، بھوک شباب پر تھی، دسترخوان بچا، ہانڈی سے جیسے ہی ڈھکن ہٹایا تو پورا کھانا خون میں تبدیل ہو چکا تھا۔ 2 چوٹ تھی، یہ تیسری۔ بیوی نے کہا میں نے کہا نا کتنا ظلم کرو گے، کتنی زیادتی کرو گے، کیوں نہیں پلٹ جاتے، کیوں نہیں بدل جاتے؟ یہ سارے حالات ہیں۔ حبیب کا دل پلٹ گیا، دل میں خیال آیا اب میں نے سب چھوڑ کر توبہ کرنی، توبہ میں مکاری نہیں کرنا، ورنہ اللہ فرماتا ہے بندے میرے ساتھ مذاق نہ کر۔ جو سچ توبہ کے نام پہ ڈھونگ رچاتے، اللہ فرماتا ہے میرے ساتھ مذاق نہ کر، سچی توبہ کرو، ایسی توبہ کہ دوبارہ اس رستے نہ جانا۔
دوبارہ پھر کتنا ہی سونا ابلے اس کی طرف تک کے نہ دیکھنا، دوبارہ پھر اس راستے کا تصور نہیں کرنا۔ حبیب نے سوچا میں نے توبہ کرنی، دل میں خیال آیا کہاں توبہ کروں، کوئی اللہ والے کا ہاتھ مل جائے، کسی اللہ والے کا سہارا مل جائے۔ خوش نصیبی تھی کہ ان دنوں حضرت سیدنا امام حسن بصری کی ولایت کے ڈنکے بج رہے تھے۔ حبیب نے سوچا چلو حسن بصری کے پاس چلتے ہیں، مولائے کائنات کے ڈائریکٹ مرید اور ڈائریکٹ خلیفہ ہیں، مولا علی کے مرید و خلیفہ ڈائریکٹ ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حبیب گئے تو دیکھا کہ محفل سجی ہے اور امام حسن بصری اپنی محفل میں لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں۔ نصیحت کرتے کرتے کہتے ہیں لوگوں توبہ کر لو، لوگوں توبہ کر لو، کتنے بھی پاپیوں توبہ کر لو، کتنے مجرموں توبہ کر لو، کتنے بھی گنہگار توبہ کر لو۔ اپنی کیفیت میں آتے آتے فرماتے ہیں لوگوں توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے گا۔ اور پھر کہتے ہیں آج کی تاریخ میں اگر حبیب سود خور بھی توبہ کرے اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ وہ تو دور تھے محفل میں، ہمت نہیں تھی، جیسے سنا حبیب سود خور بھی توبہ کرے اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ قریب آئے کہا حضور ایک بار یہ جملہ اور کہیں، اور چوٹ لگی نا دل پہ کہ لوگ میری مثالیں دے رہے، ایک بار کہیں۔ امام حسن بصری نے کہا آج کی تاریخ میں اگر حبیب سود خور بھی توبہ کر لے، جس کو لوگ سود خور کہتے ہیں اللہ اس کو ہی معاف کر دے۔ پھر قریب آئے اور کہا کہ ایک بار اور کہہ دے یہ جملہ۔ انہوں نے کہا آج اگر حبیب سود خور بھی توبہ کرے اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ قدم پکڑ کے آپ گواہ رہنا حبیب نے توبہ کر لی۔ کہا تو کون ہے؟ میں ہی حبیب سود خور ہوں۔ توبہ کر لی، توبہ کرائی۔ کہا ایسے نہیں کام چلے گا بیٹا کہ سب کا ہڑپ کر لے توبہ کر لے، ایسا نہیں۔ توبہ ہر ایک کام کی الگ الگ ہے۔ جس کا مال لیا ہے یاد ہے سب کو لوٹانا پڑے گا، ہاں، ورنہ ہر آدمی تو توبہ کا پھر اچھا طریقہ کہ خوب جی بھر کر کے ہڑپ کر لو، پھر اس کے بعد کسی بڑے جلسے میں کہہ دو اللہ توبہ ہم نے تو، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ توبہ کے تقاضے ہیں۔ بے نمازی پن سے توبہ کی، نماز شروع کرو، جو قضا باقی ہے اس کو اپنی حیثیت کے مطابق ادا کرو، یہی ہے نماز۔ نماز کی توبہ یہی ہے۔ پھر حق تلفی سے توبہ کی، جس کی حق تلفی کی ادا کر سکتے ہو تو کرو، نہیں ادا کر سکتے تو اس سے بھی تو معافی مانگو۔ بڑے مفکر کا جملہ وہ کہتا ہے، مفکر لوگ دل توڑتے ہیں بندوں کا اور معافی مانگتے ہیں اللہ سے، دل توڑا بندے کا معافی مانگ رہے اللہ سے۔ اللہ فرماتا ہے حقوق العباد، یعنی جب بندے کی حق تلفی کی ہے، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ جس بندے کی توہین کی اس کی بھی تو اس سے بھی تو معافی مانگو۔ تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی، کہا کہ مال دینا پڑے گا، جس کا نہیں یاد ہے اس کے لیے الگ مسئلہ ہے، بتا دیا آپ۔ حبیب نے کہا جو تقاضا ہے پورا کروں گا، کیونکہ سچی توبہ کی۔ بلکہ فرمایا حضور میں کیا، میرا مال کیا، سب اللہ کی راہ میں وقف ہے۔ ختم بات کر دی۔ اب وہاں سے اٹھے سچی توبہ کر کے، سوچا گھر جائے۔ اتنے وقت میں اب بھی وہ بچے کھیل رہے تھے محلے کے، اب بھی وہ بچے کھیل رہے تھے۔ جیسے حبیب کو دیکھا کہا ہٹو ہٹو، حبیب اللہ کا حبیب بن کر آ رہا۔ بھائی واٹس ایپ کا دور تو تھا نہیں، فیس بک کا دور تو تھا نہیں، بتایا کس نے؟ قرآن کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ جس کو اللہ محبوب بنا لیتا ہے پھر اس کو بندوں کو بھی محبوب بنا دیتا ہے، بندوں کے دلوں میں اس کی محبت انڈیل دیتا ہے، فرشتوں کو اس کی محبت عطا کر دیتا ہے۔ تو کہا ہٹو ہٹو، حبیب اللہ کا حبیب بن کر کے آ رہا ہے۔ اب دل پہ تو اور زیادہ چوٹ لگی کیونکہ اب تو بدل چکے تھے۔ یا اللہ پاپی تھا، بدنام تھا، بدنام زمانہ تھا، گناہ کرتا تھا، یہ تھا وہ تھا، ایک توبہ کیا کی کسی کو پتا نہیں، تو نے بچے بچے کے دل میں محبت ڈال دی، اب سب سے کٹ کے تیرا ہو کر کے رہوں گا۔ اور پھر وہ پرہیزگاری، وہ پرہیزگاری، وہ تقوی شیاری، اللہ اللہ۔ پھر اس حبیب کے تقوی کا یہ عالم ہوا، ایک کنیز 22 سال تک گھر کے اندر رہی، کام کرتی رہی، ایک دن سامنے آ گئی تو پوچھا تو کون ہے؟ تو اس نے ہنس کے کہا آپ کی کنیزو 22 سال سے آپ کے گھر میں رہتی ہوں۔ کہ اللہ کی قسم 22 سال میں نے تجھے کبھی نظر بھر کے دیکھا بھی نہیں۔ یہ تقوی کا عالم ہوا۔ پھر اسی حبیب
को दुनिया ने हजरत हबीब अजमी के नाम से जाना। और ये हबीब अजमी वो है जो गौसे पाक के भी पीरों के पीरों में आते हैं और गरीब नवाज के भी पीरों के पीरों में आते हैं। ये सरकार लाडले मशाइख सो रहे, इनके भी मशाइख में उनका शुमार होता है, बंदा नवाज के मशाइख में उनका शुमार होता है। बल्कि फिर पता है क्या मकाम उनको अल्लाह ने अता किया, हबीब अजमी को क्या मर्तबा अल्लाह ने दिया। इतने मुत्तकी बने, इतने मुत्तकी बने, किसके हाथ में तौबा की? हसन बसरी के हाथ। एक दिन हसन बसरी उनसे मिलने गए, इमाम हसन बसरी मिलने गए, मगरिब का वक्त था, अजान हो गई, नमाज शुरू कर दी उन्होंने। किसने? हबीब अजमी ने। इमाम हसन बसरी आए, रुक गए, कुछ ख्याल हुआ होगा, कुछ भी हो सकता था कि ये अजमी है, मैं अरबी हूं, जो भी हो सकता था। हालांकि बुजुर्गों से हम ये तसव्वुरात तवक्कुआत जिस वजह से भी हो, रुक गए। या हो सकता है ये वजह रही हो कि तौबा मैंने करवाई, मेरा मुरीद है, जो भी हो सकता हो, जो भी ख्याल आ सकता हो आया होगा, हमें इल्म गैब तो नहीं ना। तो इमाम हसन बसरी इतना जरूर है कि रुक गए। मगरिब हो गई, फिर इशा भी हो गई, ये अपनी खानकाह में आ गए, वो अपनी खानकाह में। रात को हसन बसरी की इबादत के दरमियान ऊँघ आई। इमाम हसन बसरी ने हजरत रब्बे जुल जलाल को ख्वाब में देखा, अल्लाह का जलवा देखा ख्वाब में। कुछ लोगों को इस पे तकलीफ है, ख्वाब में अल्लाह कैसे दिख सकता है। हमने कहा अहले सुन्नत का अकीदा पढ़ो, सबे सनाबिल शरीफ में लिखा है औलिया अल्लाह ने अल्लाह को ख्वाब में देखा है। इमाम आजम की सीरत में भी लिखा है। हाँ, कुछ लोगों को अज़म नहीं होता, उनका अपना मैटर है, अल्लाह कैसे ख्वाब में दिख सकता है, वो उसकी शान है। उसकी हकीकत को जब कोई पहचान नहीं सकता तो हमने ये थोड़ी ना कहा कैसे दिखा वैसे दिखा, हम कैफियत बता रहे हैं। हम तो ये भी कहते हैं, हमारा अकीदा है। किसी ने हमारे बुजुर्गों से पूछा अल्लाह को क़यामत में देखेंगे तो कैसे देखेंगे, कहा जाए सब देखेंगे तो बता देंगे कैसे देखेंगे। अकीदा इतना है कि देखेंगे, बस कैसे देखेंगे वो बता देंगे। बस हदीस में इतना आया, मेरे आका फरमाते हैं जैसे तुम चांद को देखते वैसे तुम खुदा को देखो। हालात क्या होंगे, वरना जब देखेंगे तब बताएंगे। नुज़तुल कारी उठाकर पढ़े, उसमें ही लिखा हुआ है। क्या अर्ज कर रहा था, इमाम हसन बसरी ने रब्बे जुल जलाल का जलवा देखा ख्वाब में, और जब जलवा देखा तो अल्लाह से अर्ज़ की, मौला मैं तो बस इतना चाहता हूं, बस मुझे इतनी मेरी चाहत है, जितनी इबादतें की है वो सब कबूल हो जाए, जितनी इबादतें की है सब कबूल हो जाए। इरशाद हुआ, हसन हमने तुझे मौका तो दिया था, हमने तुझे मौका तो दिया था, तूने उसका फायदा नहीं उठाया। मौला कब मौका दिया था? आज मगरिब की नमाज हबीब अजमी पढ़ा रहे थे, अगर उनके पीछे पढ़ लेते तो जो चाह रहे थे वो सब मिल जाते। उस दिन एहसास हुआ क्या, तौबा कराने वाला मुर्शिद, तौबा कराने वाला मुर्शिद, तौबा करने वाला मुरीद। लेकिन अल्लाह तौबा करने वालों की इज्जत कैसे बढ़ाता। ये नहीं कह रहा हूं कि हबीब अजमी का मर्तबा इमाम हसन बसरी से बढ़ गया, मर्तबे की बात नहीं कर रहा हूं। अल्लाह तौबा करने वालों की शान बता रहा है कि तौबा करने वालों को तान मत दिया करो, उन पे लान मत किया करो, उनको ये मत कहा करो कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये सारे ज़ाब्ते गंदे तुमने तैयार कर रखे। अल्लाह के यहाँ उसकी रहमत बेहद और बेशुमार है। जब कोई सच्चे दिल से तौबा करता है अल्लाह माफ कर देता है। बल्कि सुनो, जब कहीं दुनिया की हर अदालत में अगर मुजरिम इकबाल जुर्म कर ले, अपने जुर्म को कबूल कर ले, तो अदालतें सजा देती है। लेकिन मेरे अल्लाह की अदालत वो है, अगर बंदा इकबाल जुर्म करके माफी मांगे तो अल्लाह उसको अपना महबूब बना लिया करता है। इसीलिए तो हजरत महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने मलफूजात में फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं मुत्तकी और तौबा करने वालों का नाम अमाल इक्वल होता है, बराबर बराबर होता है। कैसे बराबर होता है? किसी ने कहा मुत्तकी का नाम अमाल और तौबा करने वालों का नाम अमल दोनों बराबर बराबर कैसे होता है? तो फरमाते इसलिए बराबर होता है कि मुत्तकी वो है जिसने कोई गुनाह किया नहीं, मुत्तकी वो है जिसने कोई गुनाह किया नहीं, और ताइब तौबा करने वाला वो है, गुनाह किया तो था मगर तौबा की वजह से सारे गुनाह मिटा दिए गए। इसलिए इसका नाम अमाल भी गुनाह से खाली, उसका नाम अमाल भी गुनाह से खाली। ये है तौबा की बरकत। तो आइए, जिंदगी में नमाजें तर्क हुई हो, जिंदगी में कोई बेहयाई का काम हो गया हो, जिंदगी के अंदर
حرام لقمہ منہ میں چلا گیا ہو، یا معاذ اللہ کوئی سود کے دھندے میں مبتلا ہو، یا معاذ اللہ کسی نے شراب پیا ہو، کسی نے نشہ کیا ہو، کسی نے کسی عورت پر معاذ اللہ تعالی جو ہے وہ ظلم کیا، جبر کیا، اللہ نے توبہ کے دروازے کھول رکھے ہیں۔ سچی توبہ کرو رب کی بارگاہ میں۔ سنی دعوت اسلامی کا مقصد یہ ہوتا ہے ان محفلوں کو سجانے کا، تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پلٹیں، رب کی بارگاہ میں رجوع ہوں۔ یقیناً آپ لوگ دور دور سے بھی آئے ہوں گے، نزدیک سے بھی آئے ہوں گے، علن شریف والوں سے بھی کہتا ہوں اور آس پاس کے لوگوں سے بھی کہتا ہوں، یہ سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی نہ کسی سلسلے کی تحریک ہے، نہ کسی برادری کی تحریک ہے، نہ کسی سیاسی پارٹی کی تحریک ہے، نہ کسی خطے کی ہے، نہ کسی قبیلے کی ہے، نہ کسی شخصیت کی ہے۔ یہ تحریک خالص مدینے والے مصطفیٰ جان رحمت کی تحریک ہے، اور اس تحریک کا مقصد ایک ہے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اس تحریک کا مقصد یہ ہے، پھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل۔ اس تحریک کا مقصد یہ ہے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ آج یہ تحریک سنی دعوت اسلامی سے جڑیں، جو جس فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے اس فیلڈ کے اعتبار سے سنی دعوت اسلامی سے جڑیں، سنی دعوت اسلامی کے قریب آئیں۔ اس تحریک کا مقصد ایک ہی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کا عشق گھر گھر عام کر دیا جائے۔ نہ گناہ کریں گے، نہ گناہ کرنے دیں گے، نہ گناہ کریں گے، نہ گناہ کرنے دیں گے، نہ خود گناہ کے قریب جائیں گے، نہ کسی کو گناہ کے قریب جانے دیں گے۔ اگر لوگوں کو گناہ سے بچانے کے لیے چاہے جتنی محنتیں کرنی پڑے، چاہے جتنی تکلیفیں اٹھانی پڑے، چاہے ہمیں کوئی رسوا کر دے، چاہے ہمیں کوئی ذلیل کر دے، ہر دکھ اٹھا سکتے ہیں، ہر تکلیف اٹھا سکتے ہیں، ہر محنت کر سکتے ہیں، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی اس بھولی بھالی امت کو کبھی جرائم کے قریب نہیں جانے دے سکتے، کبھی گناہوں کے قریب نہیں جانے دے سکتے۔ میری قوم کے جوانوں، بے شمار گناہگار دل ہمارا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آ کر ان کی اصلاح کرے اور ان کو مصطفیٰ جان رحمت کا در دکھا دے، ان کو اللہ کے گھر کی طرف لے آئے۔ آج یہ محنت کیجئے، اپنی جوانی کا صحیح استعمال کیجئے، اپنے وقت کا صحیح استعمال کیجئے، سنی دعوت اسلامی سے جڑیے اور اپنا رول پلے کیجئے۔ میرے آقا نے مولا علی سے کہا تھا، اے علی، اگر تیری وجہ سے ایک بندے کو بھی ہدایت مل جائے، ایک بندہ بھی سنور جائے، سدھر جائے، تو یہ پوری دنیا کی نعمت سے تیرے لیے بہتر ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا، سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اس لیے آئیے اپنی زندگی کا، اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتے ہوئے خود بھی نیک بنیے، دوسروں کو بھی نیک بنائیے، خود بھی عشق رسول کے سانچے میں ڈھلیے، دوسروں کو بھی عشق رسول کے سانچے میں ڈھالیے۔ کبھی شیطان وسوسہ دلاتا ہے کہ میں نیک نہیں ہوں، میں کسی کو نیکی کی دعوت کیسے دوں؟ تو سن لو، آپ نیک نہیں ہیں پھر بھی لوگوں کو نیکی کی دعوت دو، ہو سکتا ہے وہ نیک کام کر لے اور اس کی نیکی کی وجہ سے اللہ ہمیں بخش دے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ نماز کے داعی بنیں، آپ لوگوں کو سنت مصطفیٰ سکھائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میں دعا کرتا ہوں، اللہ ہماری زندگی میں ہم سے وہ کام لے لے جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں، ہماری زندگیوں میں اللہ انقلاب پیدا کر دے، ہمیں سچا محمد الرسول اللہ کا غلام بنا دے، ہمیں سچا ولیوں کا غلام بنا دے۔ ہم لوگ ولیوں کی زمین پہ رہتے ہیں، لیکن رہنے کے باوجود بھی ہم ان سے کوئی سیکھتے نہیں۔ یہ بزرگان دین، کوئی مدینہ منورہ سے آیا، کوئی دلی سے آیا، اللہ اکبر، کوئی کہاں سے آیا، کوئی ایران سے آیا، کوئی عراق سے آیا، یہ اولیاء اللہ لوگوں کو سدھارنے کے لیے آئے اور یہی کے ہو کر کے رہ گئے۔ ہم تو یہی رہنے والے لوگ ہیں۔ اگر ہم محنت کریں گے، کاوشیں کریں گے، کوششیں کریں گے، انشاءاللہ ایک صالح انقلاب بپا ہوگا۔